बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसेरा से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मानसेरा में आपकी मुलाकात एक सीज़न्ड पॉलिटिकल वर्कर से करवा रहे हैं, जिसे अपनी ज़बान में या उर्दू ज़बान में जय्यद सियासी कारकुन कहा जाता है। अरसा दराज तक ज़िला मानसेरा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी रहने वाले, उसके बाद एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला मानसेरा के सदर रहने वाले, निगरां सूबाई मुशीर रहने वाले और मेरे भाइयों जैसे दोस्त, और अब सूबाई असम्बली के हल्का पी के 38 मानसेरा से आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला मानसेरा के बागी सदर ज़फ़र महमूद। ज़फ़र भाई शुक्रिया। ज़फ़र भाई कहता हूँ हमेशा, तो ऑन कैमरा भी भाई कहने की इजाज़त है। इस्तकाक ते मजरू ना उसी तो सुनला नहीं जी, मुझको इस लफ्ज़ में प्यार है, इस तरह मुझको मज़ा ही ज़्यादा गुड गुड। ये बड़ा प्यारा ये ना होवे ना और तुसी भाई आखो सतबरगे दा फुल माइया ते अगली माफ़ करो फिर ना उसी फुल माई। गल्लां सारियां तुसां बड़ियां चंगियां कीतियां और एक गल तो तुसां मेरे ख्याल मुझ ज़्यादा चंगी कीती है। ए सतबरगे वाली ਅਸੀਂ ना। ਹੁਣ ਸਤਬਰਗਾ ਆਖ ਵੀ ਨਾਖਤੇ ਆ ਨਾ, हाँ हाँ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਖਦੇ खुल के ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ आते हैं। ਸਤਬਰਗਾ ਅਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ और आराम है ना, ਆਰਾਮ ਤੇ बेहतरी है ना तबीयत पे। मतलब काफ़ी आराम है। मैं खैर ज़फ़र महमूद कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, सियासी कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? ज़फ़र महमूद की पैदाश ज़िला मानसरा की है, तहसील बालाकोट की है और बालाकोट में इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद में फिर जब कॉलेज का हमारा टाइम शुरू हुआ तो फिर मैं एफसी कॉलेज लाहौर चला गया और एफसी कॉलेज लाहौर से मैंने तालीम हासिल की। लगता नहीं है तुसी और एफसी कॉलेज लाहौर दे पढ़े थे। फिर मैं एफसी कॉलेज में था उस टाइम विच नहर दे किनारे। जी नहर दे किनारे। अच्छा, उस टाइम विच असी फिर उत्थे पोलिटिकल लाइन कोई और सी इस्लामी जमीयत तलबा। इस्लामी जमीयत तलबा सी और इस्लामी जमीयत तलबा च एक बड़ा फाल किरदार एफसी कॉलेज में अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाज़म रहा एफसी कॉलेज का। फिर जड़ा आफ्टर एजुकेशन जड़ा है मैं फिर आ गया इस पोलिटिकल साइड आ गया। 90 पे मैं मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी, मानसेरा 1990 में मानसरा में। अच्छा, सरदार यूसुफ साहब का पहला इलेक्शन सा और उस इलेक्शन को इंडिपेंडेंट इलेक्शन सा इन्हें दा हुंदा। उस इलेक्शन में असा उनका भरपूर साथ दिता और जिस वक्त इलेक्शन विन कर गए वर्कर आसियो जिंदाबाद जिंदाबाद आवे ही आवे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू तो ही अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं अपनी जी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया वो बड़ा मुतहरक और बड़ा शानदार रहा है। मैं बल्कि यह है कि मैं बड़ा वो बचपन सा, लेकिन एक हमारा बचपन भी अल्लाह के करम ना बड़ा संजीदा और बड़ा ज़बरदस्त रहे। बड़ा उस पर मैं है कि एक डोमिनेट रोल रहे, डोमिनेट रोल। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट पॉलिटिक्स हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होंदी है कि तुसी फ्रैश लोग होंदे, तुसदा माइंड बड़ा फ्रैश होंदा, बड़े क्लियर होंदे तुसी। और प्रैक्टिकल जी तुसी पॉलिटिक्स है वो बड़ी डुअल कैटेगरी की पॉलिटिक्स है। वो मुनाफकाना होंदी है, एक ही चेहरे होता है, बहुत सारे चेहरे सजाए होने हैं। मुनाफकत होंदी है ना। उस पे हाइपोक्रेसी जी है, हाइपोक्रेसी में साथ जरूरी है इस्तेमाल करदा हाँ कि मुनाफकत ना आखना पैदा लफ्ज़ को जड़ा है मैं अवॉइड लिपेटता ना अच्छा लिपेटता ना। अच्छा। तो उस पे हाइपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ज़िंदगी में कोशिश की है अपना तसद्दुक़ भाई तो हम भाई है तो मैं भी तुम हमेशा भाई आता और भाई दे लफ्ज़ पे अल्लाह से बड़ा प्यार रखे दे। तो मैं एक प्यार जड़ा है ये ज़िंदगी का सारे को कीमती एहसास है। और ज़फ़र महमूद मानसेरा में जब भी मियाँ नवाज शरीफ का जलसा होता था या होता था ही कहूँगा, या मरियम नवाज साहिबा या शहबाज साहब, ज़फ़र महमूद स्टेट सेक्रेटरी होता था उस जलसे का हमेशा। और 13 साल तक आप जनरल सेक्रेटरी रहे ज़िला मानसेरा के मुस्लिम लीग नून के, और अब 14 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है आप ज़िला मानसेरा मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। अभी आप सदर हैं? जी मैं सदर हूँ। अच्छा, वो इसहाक डार साहब ने ख़त लिखा है पार्टी के उन लोगों को जो उम्मीदवार हैं कि जिनको टिकट जारी कर दिए गए हैं वो पार्टी टिकट के ख़िलाफ़ ना जाएं। आप तक मेरे ख्याल में वो ख़त अभी तक पहुंचा नहीं है।
آپ نے ایک سوال میں صدق بھائی بہت سارے سوال کر دیے ہیں. دیکھیں میں نے 90 سے میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا پریکٹیکلی آغاز کیا ہے, اور میں نے پھر جب سردار یوسف صاحب انڈیپینڈنٹ ان کا الیکشن ہو گیا اور وہ جیت کے, پھر اس کے بعد ہم نے ایک جلسہ رکھا مانسرا اسٹیڈیم کے اندر, جس میں میاں نواز شریف صاحب تشریف لے کے آئے تھے, تشریف لائے تھے وہ, اور اس جلسے میں سردار یوسف صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ اعلان کیا تھا, ہم بھی اس میں شامل تھے. اور پھر جب ہم اس پارٹی میں چلے گئے تو وہ جو سفر ہے ابھی تک میں نے اس کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. اس دوران کئی نشیب و فراز آئے, سیاسی سفر جو ہیں اس کے اندر تو نشیب و فراز زندگی کیسے ہیں, اور میاں صاحب کی گورنمنٹ 90 میں بننے کے بعد جب 92 میں ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد جو تحریک نجات شروع ہوئی اور ٹرین مارچ شروع ہوا, اس میں ہم نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, اور جیل بھی گئے ہم. ٹھیک, میں نے شروع میں کہہ دیا آپ جیت سیاسی کارکن ہیں, جیل اس بھی میں گئے کوئی ہم. شک نہیں. مطلب یہ سیاسی سفر میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری ہم نے. یوسف ایوب خان کا میں نے انٹرویو کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے اس نے جو جیل گیا ہوتا ہے. آپ بھی پی ایچ ڈی ہیں ماشاءاللہ سیاست میں. ایک سیاسی کارکن جو ہے نا, وہ جب اتنا گراس روٹ لیول سے وہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کوئی چیز کسی بھی اینگل سے موو کرتی ہے تو اسے پہلے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس اینگل سے موو کر رہی ہے, اور اس کے آگے یہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, کس طرف یہ جا رہی ہے. ظفر محمود ضلع مانسہرہ مسلم لیگ نون کا صدر ہے اور اپنے ٹکٹ کے خلاف آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہے, یہ تو بغاوت ہے. تو صدق بھائی میں نے پارٹی کے ساتھ بڑی وفا کی ہے, اور 35 سال میں نے پارٹی کے ساتھ وہ دن لگائے ہیں کہ جو ضلع کے تمام لوگ جانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج بھی میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. پارٹی آپ کے ساتھ نہیں کھڑی؟ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی. میں پارٹی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. میں نے اپنے 4-5 الیکشن جو ہیں پارٹی نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سردار محمد یوسف صاحب آپ کے خلاف ہیں, کیپٹن محمد صفدر صاحب آپ کے خلاف ہیں, تحصیل میئر مانسہرہ آپ کے خلاف ہے. پارٹی کے کسی ورکر نے ضلع مانسہرہ میں استعفیٰ تک نہیں دیا ظفر محمود کے احتجاج میں. کیسے صدر ہیں آپ 14 سال سے کہ کوئی ورکر ہی آپ کے لیے استعفیٰ, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے, اس کا جواب بھی پورا سنیں آپ. کہ آپ نے کہا کہ پارٹی کے کسی ورکر نے آج تک استعفیٰ نہیں دیا. میں مزے کی بات یہ کہوں کہ اس پارٹی کو میں نے بنانے میں اپنی زندگی گزار دی ہے. اس پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے. اور آپ پارٹی نے بھی آپ کو بہت کچھ دیا. ٹائم کے بعد میں پارٹی نے آپ کو ضلع کونسل کا ممبر بنایا, پارٹی نے آپ کو نگراں صوبائی مشیر بنایا, ضلع کا صدر بنایا, بہت عزت احترام دیا. میں پارٹی کا مشکور ہوں, لیکن میں نے یہ واحد بدنصیب ضلع ہے, یہ واحد بدنصیب ضلع ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی پریزیڈنٹ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کا, وہ یا این اے کا امیدوار ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوتا ہے. پورے ضلع میں, پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, یہ واحد ضلع ہے. مجھ سے پہلے اس ضلع کے صدر رہے ہیں اسلم خان صاحب, ان کا بھی ایک ٹائم گزرا ہے پارٹی کے ساتھ, بڑے مشکل ٹائم میں انہوں نے بڑی وفا کی تھی. اب وہ جو دن بیت چکے ہوں تو پھر اپنے ان لوگوں کو یاد نہ کرنا کہ جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ذاتی ہے کہ جن لوگوں نے اس پارٹی میں جو متحرک کردار ادا کیا ہے, وہ لائق کے تحسین لوگ ہیں. اپنے ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا کہ واقعی ان کی وفاداریاں پارٹی کے ساتھ انمٹ تھیں. اس کے بعد میں بھی آ گیا. اب میں یہ دوسرا صدر ہوں کہ اس ضلع میں اس سے پہلے کسی صدر کو انہوں نے نہ کسی ایم این اے کا ٹکٹ دیا, نہ کسی ایم پی اے کا ٹکٹ دیا. پارٹیوں میں آپ آتے ہیں ایک نظریہ لے کے آتے ہیں. ورکر نعرے مارنے کے لیے ہوتا ہے, ورکر ٹکٹ کے لیے نہیں ہوتا. ٹکٹ بڑے لیڈروں کو ملتے ہیں, ورکر کا کام ہوتا ہے کرسیاں لگانی, نعرے لگانے, جھنڈے باندھنے, تقریریں کرنی. ورکر کا یہ کام ہوتا ہے. قائدین کو ٹکٹ ملتے ہیں. یہ میں آپ کی بات کو بالکل یہ بڑی سنجیدہ بات کی ہے آپ نے. ورکر ہو. دیکھیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, جو پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ ان کے اندر ایک جمہوری سسٹم ہے, آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں, پیپل پارٹی کا ورکر جو ہے پروموٹ ہوتا ہے, ہمیشہ اس کو اس کا مقام ملتا ہے. آپ اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی کو دیکھیں, باقی بہت ساری پارٹیاں میں دو توپا دی ہیں, لا کے بیٹھ کے دیکھنا والے آکسن دو نبین ہیں, توپا دی وجہ تو لائی دیا سامنے سورج ہے, اس سے بچنے کے لیے ہم نے چشمے گلاسز پہنے ہوئے. بغاوت کیوں کی ہے بتا دینا, گول گل پھیرو نا. بغاوت نہیں کیا. دیکھیں باغی ہیں آپ نے ایک سوال کیا کہ ڈار کا خط نہیں پڑھا آپ نے ایک سوال کیا. اب میری بات سنیں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. آپ کے پاس وقت کم ہے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ میں آپ کی ان آپ نے کیمپین کرنی ہے, باہر 200 بندہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں نے آپ کو ابھی تک آپ نے مجھے جواب نہیں دینا, جلدی جلدی دینا جواب. آپ نے کہا نا ابھی تک آپ کے کسی ورکر نے ریزائن نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پارٹی کو بنانے والا میں ہوں.
تو میں کیسے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری پارٹی میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. میں تو اب بھی اس پارٹی سے محبت رکھتا ہوں. پارٹی نے اگر میرے ساتھ محبت نہیں کی, مجھے وفاداری پارٹی کرے پارٹی محبت, ضلع ممبر کونسل کا بنایا, ضلع کا صدر بنایا, نگراں صوبائی مشیر بنایا, اور کیا کرے پارٹی؟ مجھے یہ بتائیں, یہ سردار یوسف کی جگہ آپ کو ٹکٹ دے دیں, آپ مجھے یہ کیپٹن صفدر کی جگہ آپ کو ٹکٹ دے دیں. دیکھیں میں نے تو ایسا کام کیا بھی نہیں ہے. تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ میرا استحقاق بنتا ہے, میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ صدر ہوں. میرا استحقاق بنتا ہے کہ میں وہ صدر ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں نے اس پارٹی کو اپنا خون دیا ہے. میں وہ صدر ہوں کہ آج آپ کے صوبے میں کہیں بھی پارٹی اس طرح مضبوط نہیں ہے جو آپ کے ضلع میں پارٹی جدا کیوں کی ہیں بتا دینا. نہیں, میں نے رائے بھی نہیں جدا کی. میں تو آج ڈسون کر دیا پارٹی نے آپ کو. میں نے رائے جدا نہیں کی. آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں, تھوڑا مجھے بولنے دیں تاکہ میں اپنی بات کنوے کر سکوں, جو میرے سننے والے ہیں ان تک میری بات پہنچ سکے. آپ نے کہا کہ پارٹی کے کسی آدمی نے استعفیٰ نہیں دیا. میں تو کبھی پسند نہیں کرتا کہ پارٹی کو میں اس طرح تباہ کر دوں جس پارٹی کو میں نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہوا ہے. میں نے تو آج بھی اس بات کو قطعی طور پہ پسند نہیں کرتا. پارٹی نے اگر مجھے ٹکٹ نہیں دیا, اس میں تو پارٹی نے مجھ سے زیادتی کی ہے. میرے پارٹ پہ اگر 35 سال کو آپ سٹڈی کریں, پورا 35 سال کا کیریئر میرا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. 35 سال میں کہیں بھی آپ کسی بھی اینگل سے اگر مجھے کسی بھی جگہ پہ آپ سنب کر دیں کہ آپ نے فلاں جگہ پہ آپ نے غلطی کی ہے, میں نے تو اس پارٹی کو بنانے میں اپنی زندگی کا بہترین ٹائم اس کے اوپر سرو کیا ہے. میں نے اپنی جان مال اس کے اوپر لگایا ہوا ہے. میں تو کبھی پسند نہیں کرتا اس پارٹی کو میں تتر بتر کر دوں. آج ورکر میرے ساتھ کھڑے ہیں, ابھی مشیر بنایا آج ورکر میرے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں مشیر بنانا, اس سے پہلے تحصیل کا الیکشن ہوا ہے. آپ کو تمام صورتحال کا علم ہے کہ تحصیل کے الیکشن میں کیا ہوا ہے. یہ تمام باتیں دیکھیں, میں نے 35 سال جو گزارے ہیں, میں نے پردے رکھے ہوئے ہیں سب کے. میں آج بھی اس پردے کو توڑنا نہیں چاہتا. پردے میں رہنے دو, پردہ میں آج بھی اس پردے کو توڑنا نہیں. وہ ہمارے جو احترام کے رشتے ہیں وہ قائم رہنے, ان کو میں نے بحال رکھا ہوا ہے. قائم رہنے چاہیے. نہیں, وہ بحال رکھا ہوا ہے. مجھ میں میری تربیت کا وہ ایسا ہی نہیں ہے. آپ کی مخالفت کیا ہے؟ میری تو کسی سے بھی ذاتی مخالفت نہیں ہے. نعیم سخی سے میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں. تو پولیٹیکل آدمی کا, کوئی بھی پولیٹیکل آدمی کسی بھی کانسٹیٹوئنسی سے اگر الیکشن لڑنا چاہے بینگ اے شہری, تو اس کا استحقاق وہ لڑ سکتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا خط پڑھا ہے آپ نے؟ یہ خط آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, ہوتی رہتی ہیں باتیں. پارٹیوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. پارٹیوں میں تو بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. سردار یوسف صاحب, کیپٹن صفدر صاحب آئے تھے آپ کے پاس آپ کو راضی کرنے. مجھے کہا کہ سردار صاحب بھی آپ کے مخالف ہیں اور کیپٹن صاحب بھی. ظاہر ہے اب آپ کے مخالف ہی ووٹ مانگ رہے ہیں نا. بات یہ ہے کہ وہ جس کو ٹکٹ دیا ہوا ہے, ٹکٹ کے ساتھ ان کا کھڑا ہونا اب ان کے لیے. آپ کے پاس آئے تھے راضی کرنے کہ جی نہ کرو ظفر صاحب, تسی ضلع صدر. کوئی نہیں آیا, نہ سردار یوسف صاحب نہ کیپٹن. نہیں, کوئی بھی نہیں آیا. دونوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. دیکھیں آنے, میری ایک گزارش سنیں نا. یہ کیسے ہو سکتا؟ میری ایک بات سنیں کہ 35 سال کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ظفر جو ہے وہ کس قسم کی سوچ کا آدمی ہے. میں کوئی لوز اعصاب کا مالک نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں اعصاب کو کنٹرول میں رکھنے والا آدمی ہوں. باٹے ہو گئے, اور میں نے اعصابی جنگ کو ہمیشہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹیکل کیا. نعیم سخی مسلم لیگ نون سے ہے. میری بات سنیں. نعیم سخی مسلم لیگ نون سے ہے. جی. فہد حبیب JUI سے ہے. وہ زاہد چندیب بھی ہے, پتہ نہیں PTI سے ہے یا آزاد ہے یا ہے PTI کا ہی بند ہے. کہاں آپ کی جگہ بنے گی اس میں؟ اتنی بڑی پارٹیاں, اتنے بڑے لوگ, اتنی بڑی بیکنگ, آپ اکیلے, کوئی بڑی منصرہ کی ممتاز سیاسی شخصیت آپ کے ساتھ نہیں ہے. پیسے بھی مجھے پتہ ہے آپ کے پاس حساب کے ہی ہیں. ویسے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے اچھے پرمٹ شرمٹ بیچے ہیں, مشیر ہوتے ہوئے اچھے پیسے شیسے بنائے ہیں آپ نے, لیکن جہاں تک میرا ذاتی علم ہے کہ جتنے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہی ہے. تو کیسے مقابلہ کریں گے, کیسے کریں گے مقابلہ؟ دیکھیں انٹرم گورنمنٹ کے اندر جو میں نے 4-5 مہینے کا ٹائم گزارا ہے, پہلی بات تو یہ کہ انٹرم گورنمنٹ میں تو کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ تو فنڈ ہی نہیں تھے. تیسری بات یہ کہ وہاں تو کوئی ایسی چیزیں تھی نہیں کہ جن کو ہم خدا نہ خواستہ مس یوز کرتے. ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہے ہیں. میرا ٹائم جو ہے بڑا پرائم ٹائم ہے. میرا پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے, پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی بھی میرے اس ضلع کا آدمی مجھے بتا دے کہ یار اس نے فلان جگہ پہ کرپشن کیا, تو اس دن سے میں سیاست چھوڑ دوں گا. میں تو اس سسٹم کا باغی ہوں. اس کرپشن کے خلاف میں اس کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والا آدمی ہوں. میں اس کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والا آدمی ہوں. اگر یہ طاقتیں اللہ کی ہیں, یہ طاقتیں اللہ کی ہیں, اگر یہ طاقتیں میرے پاس ہوں تو آپ یقین جانیں اللہ کی قسم یہ تو مشکل کام نہیں ہے. اس کو تو میں اللہ کے فضل سے, یہ لوگ انتظار کرتے ہیں, ایک پروگرام بناتے ہیں, یہ نیب, یہ فلاں, یہ بندہ خود ٹھیک ہو تو پیچھے اس کا پورا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے.
تو میں تو تھوڑا سا ٹائم سسٹم میں گزار کے آیا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ کے ارادے ٹھیک ہوں تو سسٹم میں صفائی کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور میں گل کرتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں, مجھے جواب نہیں دینے دیتے. سو آپ نے کہا کہ آپ کے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ ہیں, میں تو ایک غریب آدمی ہوں. جی جی ست برگے دا پھول مائیا اگلیاں معاف کرو پھر نہ اسی پھول مائی. آپ نے ساری باتیں آپ نے سوال بہت سارے کر دیے, لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. آپ کھل کے بول رہے ہیں اور مجھے بولنے کا دیکھنے والے آپ کی بات سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا وہ فلاں یہ سارے کینڈیڈیٹ ہیں اور فلاں جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں, وہ پیسے والے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, وہ سارے مضبوط ہیں, پیسے والے ہیں. تسی اپنی مرضی چاہیے کدھر آ گئے ہو. میری عوام تو مجھے دیکھ, میری چرپائی بھی ہے جی. میری عوام تو مجھے جانتی ہے, وہ ظفر کے نام سے واقف ہے کہ ظفر جتنا اچھا اور برا ہے سوسائٹی کا ویسا رہا ہے. آپ کے مخالف کہتے ہیں ظفر صاحب منجی کتھے ڈاسن, وہ لوگوں میں رہا ہے. منجی کتھے ڈاسو. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. جس کو اپنی زبان ظفر نے اگر آج تک الیکشن چھوڑے نا, پارٹی پہ قربان کیے, اپنے 4-5 الیکشن قربان کیے اور پارٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے قربان کیے. آپ مجھے بتائیں, ایمانداری سے بتائیں کہ پورے صوبے کے اندر اگر پارٹی کہیں پہ مضبوط ہے, یونائٹ ہے, وہ کہاں پہ ہے؟ ابھی تک وہ ضلع مانسہرہ میں تھی. آپ کو ضلع پورے کے پی کے اندر کہیں اور بھی اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آئی ہے؟ جتنی مضبوط پارٹی اس ضلع کے اندر تھی, اس میں کسی کی محنت تھی, اس کے پیچھے کسی کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ورک تھا کہ یہ پارٹی یونائٹ ہے. اب بھی آپ نے مجھے سوال کیا کہ آپ کا ورکر کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. میرے ساتھ پوری پارٹی کھڑی, اور میں کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں جس پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا اس کو اپنے ہاتھوں سے میں تباہ کر دوں. میں تو اس پارٹی کا وفادار رہا ہوں اور ہوں. ظفر بھائی, اب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, کہ نواز شریف صاحب کو تو گراؤنڈ کی صورتحال کا تو کوئی علم نہیں ہے. چنگے پارٹی کے لیڈر گراؤنڈ کی صورتحال کا علم نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو ہماری لوکل قیادت ہوتی ہے, یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی قیادت حق نہیں, فرض بنتا ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنی قیادت کو اصل صورتحال سے آگاہ کرے. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی مجبوریاں کیا تھیں. آپ کو رائے بینڈ کا رستہ نہیں پتا؟ دیکھیں رائے بینڈ کا رستہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن رائے بینڈ جانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کون سے آپ کو پروسیس طے کرنے پڑتے ہیں. کیا پروسیس ہے؟ فارم بھرنا پڑتا ہے, بڑے پروسیس ہوتے ہیں. کیا فارم بھرنا پڑتا ہے؟ وہ دیکھیں میں اب بہت ساری چیزوں سے میں پرہیز اس لیے کرتا ہوں, آپ مجھے اس طرف نہ لے کے جائیں. کبھی زندگی میں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے خود ہی کہا پروسیس ہے. لوازمات یہ ہوتے ہیں کہ قیادت سے ملنا پہلے قیادت کے پی اے کو فون کریں. مشکل کام ہوتا ہے نا, آپ مجھے اس طرف نہ لے کے جائیں جس کو میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا نا. تو یہ جو چیزیں ہیں, آپ نے کہا کہ آپ پیسے دیکھیں جی, میرے پاس پیسہ نہیں ہے نا, میرے پاس خلوص ہے, محبت ہے, انویسٹر ہے, میرے پاس خلوص ہے, محبت ہے, میرے پاس ایمانداری ہے, میرے پاس ویژن ہے, میرے پاس ایک سوچ اور فکر ہے جس کو لے کے میں میدان میں آیا ہوں. دوسری طرف شیر آیا, میرے سامنے اس علاقے کی پسماندگی ہے, میرے پاس غربت ہے, میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں افلاس ہے. میں ان لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جن کے پاس ایک وقت کے کھانا میسر نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں, میری قوم ہے, میرے لوگ ہیں. آپ یقین کریں, اللہ کی قسم, ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, ایک خون کے آنسو جو ہیں وہ نہیں رو سکتے, باقی تو ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یہ کن حالات سے ہماری قوم گزر رہی ہے. دیکھیں شہر ہمارا تھا اور شہر کے ساتھ جو وفائیں ہیں وہ رہیں گی. میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, 8 تاریخ کو رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بڑے بڑے لوگ آپ گن رہے ہیں کہ پیسہ ہے, دولت ہے, یہ لوگ جو ہیں بڑے باوفا لوگ ہیں, بڑے باغیرت لوگ ہیں ہمارے. آپ یقین جانے میں لوگوں میں گیا ہوں, میں ایمانداری سے کہتا ہوں لوگوں کو ان پیسے سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے. ان سیاسی لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہوا ہے, مذاق بنایا ہے. لوگ ٹھیک ہیں, سیاسی لوگ ٹھیک نہیں ہیں. جس دن سیاسی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے نا, یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. آج میں جو لوگوں کی محبت اور خلوص دیکھ رہا ہوں, اگر ان لوگوں نے, سیاسی لوگوں نے اس خلوص کا, اس محبت کا جواب اسی طرح دیا ہوتا تو آپ کی یہ غربت, آپ کا افلاس, آپ کی پسماندگی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہوتی. ہم تو آتے ہیں الیکشن کے دنوں میں, لوگوں سے رنگ برنگے قسم کے وعدے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں نے زندگی گزاری ہے, سیاست کی ہے, لیکن میں نے سیاست میں آج تک شکر الحمدللہ میری کوشش رہی ہے کہ میں کبھی جھوٹ کا سہارا میں نہیں لیا. میں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہے. میں کچھ عرض کروں؟ جی آپ بولیں, اگر آپ اجازت دیں. جی بولیں, آپ تو آؤٹ سپوکن بول سکتے ہیں. میں جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی بالکل بولیں آپ. گزارش یہ ہے کہ آپ الیکشن میں آ گئے, ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے, لیکن اتنی بڑی ذمہ داری, 25 لاکھ سے زائد آبادی کا ضلع ہے یہ مانسہرہ, جس کے آپ 14 سال سے زائد عرصے سے صدر ہیں جماعت کے, اور جماعت آپ کو اس طرح ڈچ کر دے تو یہ ایک عام سیاسی ورکر کے لیے کیا پیغام جاتا ہے؟
بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے، بڑا مہنگا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں اس سوال کا جواب یہ ہے نا کہ جب آپ اپنے ورکر کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر جب مشکل وقت آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف کو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھنے کوئی نہیں ہوتا۔ میرا اس فکرے میں سمجھنے والوں کے لیے بڑا جواب ہے، اس فکرے کے اندر سمجھنے والوں کے لیے بڑا جواب ہے۔ میں ضلعی جنرل سیکرٹری رہا ہوں، ضلعی صدر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو ورکر کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ ورکر روتا ہے، وہ صبح شام اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ ورکر کو عزت دو۔ ہم ووٹ کو تو عزت دے رہے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ورکر دے رہے ہیں عزت ووٹ نہیں کو دی۔ عزت؟ ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ دے دیکھیں رہے میری بات سنیں، ہمارا جو نعرہ تھا، ہمارا سلوگن تھا کہ تھا۔ ووٹ کو عزت دو، تھا ووٹ کو عزت دو۔ اب یہ قیادت کی باتیں ہیں، تھا۔ قیادت جو فیصلے کرتی ہے پھر پیچھے پارٹی والے اس ایجنڈے کو اٹھا اور کے نوٹ کرتے ہیں۔ کو عزت دو۔ ابھی بات یہ ہے کہ جی ووٹ کو عزت نہیں، آپ انسانیت کو عزت دیں گے تو ووٹ کی عزت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ ووٹ تو لوگوں کے پاس ہے نا، اتنے سارے آپ لوگوں پاکستان کو میں عزت لوگوں دیں، کو ٹکٹ نہیں دی، آپ کسی نے لوگوں کو بغاوت عزت نہیں دیں۔ کی، ناصر بٹ کو نہیں دیا پنڈی میں، لاہور میں نہیں دیا، اتنے لوگوں کو دی، کسی نے بغاوت نہیں کی۔ تو سب بغاوت چڑھا علم مجھے چاہتے یہ بتائیں کہ ناصر بٹ کس پارٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ قائد محترم کے دست دیکھیں راست ہیں، کسی دیکھیں رفیق عزیز اگر ہیں۔ ایک شارٹ ٹائم میں کوئی آدمی کسی کے پاس پہنچ جاتا ہے، مشکلات قربانیاں برداشت دیکھیں کی، میں تو 35 سال سے قربانی دے رہا ہوں۔ میری قربانیوں کو اگر میں گننا شروع کروں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کبھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنی میٹنگ میں پارٹی میں کبھی نہیں کہا کہ میں نے پارٹی کے لیے یہ قربانیاں دی عرض ہیں۔ کروں یہ جہاں آپ دوستی کرتے ہیں تو دوستی کی بھی قربانی ہوتی ہیں، جہاں آپ پارٹی ہوتی ہے تو پارٹی کے لیے بھی قربانی ہوتی ہیں۔ وہ کوئی احسان نہیں کرتے پارٹی کے ساتھ، آپ کا یہ آپ کی وفاداری ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا ٹائم آئے تو پارٹی آپ کے ساتھ وفاداری کہاں تک نبھاتی ہے یہ سوالیہ اسی نشان طرح ہوتا ہے۔ پارٹی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک گزارش کروں، جی بتائیں، پوری سنیں گے میری بات۔ سنائیں نا جی۔ آپ کی کا سنیں اور گے۔ نعیم سخی کا مخالفت یہ ہے کہ جب آپ کو نگران مشیر بنایا جا رہا تھا تو کیپٹن صفدر صاحب نے نعیم سخی کے والد سخی محمد تنولی صاحب کا نام دیا تھا، جبکہ دوسری جانب سردار محمد یوسف صاحب نے آپ کا نام دیا اور بالآخر قرعہ آپ کے ہی نام نکلا، آپ نگران صوبائی مشیر بنے۔ وہ جنگ ہے سردار یوسف کی اور کیپٹن صفدر کی، جس میں گھاس کی طرح پس رہے ہیں آپ جیسے اور دیگر ورکر۔ میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کی سوچ ہے، اور کسی سوچ کو آپ اپنے سوال میں تبدیل کر دیں تو اس کا جواب آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ملے گا۔ آپ اپنی سوچ کے مطابق دے دیں۔ جو گراؤنڈ کی ریالٹیز ہیں وہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ ہاں آپ نے کافی کوشش کی ہے کہ میرے مخالف امیدوار کے بارے میں کہ آپ کو ان کا کوئی ذاتی آپس میں مسئلہ ہے۔ میرا کوئی کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ذاتی مسئلے رکھنے والا۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں نے کہا ہاتھیوں کی لڑائی ہے۔ میں پارٹی ہوں، پارٹی میں ہوں، میں پارٹی کا ایک حصہ رہا ہوں، اور پارٹی کے لیے میری لمبی جدوجہد ہے۔ اور دیکھیں پارٹی میں اختلافات بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ پارٹی کا ایسے ہوتے ہیں، وہ جمہوریت کوشن ہوتے ہیں، لیکن وہ پارٹی کے اندر یہ چیزیں مٹ جاتی ہیں۔ میں آج الیکشن میں آیا ہوں تو کسی ذاتی اناد اور بوجھ کی بنیاد پہ میں نہیں آیا۔ الیکشن کسی بھی شہری کا، کہ پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی شہری کا کہیں سے وہ پاکستانی شہری اگر ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں حلقے سے الیکشن لڑنا چاہیے تو وہ لڑ سکتا ہے۔ کل آپ کو صدارت سے فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن آ گیا تو میں فارغ ہو جاؤں گا۔ اچھا، اس میں کوئی میں وہ آدمی ہوں جس نے آج تک اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے حسین خواب سجائی نہیں ہے، ایسی فضول قسم کی توقعات کا کبھی میں شکار ہی نہیں رہا ہوں۔ میں نے تو ہر وقت اپنا سلیپنگ بیگ جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی زندگی کو اپنی تھیلی پہ رکھ کے چلنے والا آدمی ہوں۔ ان چیزوں سے ڈرنے والا تو میں وہی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں تو اگر مشرف کے ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میں اس سے ہٹ کے باقی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ یہ چیزیں تو بہت نارمل سی چیزیں ہیں۔ دیکھیں میں ایک سپرٹ رکھنے والا آدمی ہوں، ایک اللہ کا شکر ہے سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ یہ چیزیں میرے لیے کوئی اتنی اہم باتیں نہیں ہیں۔ صدارت اگر میرے پاس ہوئی تو مجھے کون سے سٹار لگ جائیں گے، تو نہ ہوئی تو مجھے میرے ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا نقصان۔ دیکھیں آپ ہاتھی آپ ہی بناتے ہیں، ہاتھی آپ ہی ان ہاتھیوں کو پھر توڑ کے رکھ دیتے ہیں، بورس کیا بوس کر دیتے ہیں۔ میرا تو ایک ہی فیت ہے نا کہ نال تسی گل کرتے کرتے ہستے کی ہو، مجھے دسو مسک کی ہو، پہلے یہ دسو، چھوڑو فیت کو چھوڑو، نہ مسک کی ہو نال میرا یہ انداز ہے ہمیشہ۔ اچھا، میرا یہ انداز نال مو کو بھی سیریس انٹرویو کرنا ہے، نال مو کو بھی ساتھ ساتھ حالات کتنی سنگین کیوں نہ ہو، حالات کتنی سنگین کیوں نہ ہو، تم دیے بعد مخالف سے نہ گھبرایا۔ سے اللہ کے فضل سے مایوسی نظر نہیں آئے گی،
ٹھیک ہے, حالات کتنی سنگین کیوں جد نہ. جلسو اور یہ جو بیسیکلی آپ کی پولیٹیکل جو یہ فائٹ ہوتی ہے نا, یہ آپ کی نفسیاتی جنگ ہوتی ہے. جد جلسو انشاءاللہ 8 کا سورج جو ہے اس نوید سے اللہ کے فضل سے طلوع ہوگا کہ یہ تو سارے ہی آتے ہیں. ظفر محمود, میری بات سن لینا, میری بات بھی سن لیں. میں سارے کہتے ہیں آپ میری کی بات بھی سنوں سن گا، لیں. میں آپ کی سن- آن ایئر آپ کہہ کی رہا ہوں, سننے کے لیے آن آیا ایئر ہوں. کہہ رہا ہوں, یہ آپ ساری کی دنیا سن- سن رہی ہے. ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہاں ہوں ہاں کہ 8 تاریخ کا سورج اللہ کے فضل سے جو طلوع ہوگا وہ اس نوید کے ساتھ طلوع ہوگا کہ انشاءاللہ میں الیکشن وین کروں گا. یہ میاں ضیاء الرحمان کا اور جنید قاسم کا کیا پھڈ ہے؟ میں ضلع مسلم لیگ نون کے صدر سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں ابھی میں اس وقت خود الیکشن میں ہوں, اور جو فیصلے قیادت نے کیے ہیں یہ اس قیادت سے آپ پوچھیں کہ جی ان کا اپنے فیصلے ہوتا بغاوت کر چھوڑیے, دوسرے پہ میں الیکشن میں ہوں. میری گزارش سن لینا. ضلع صدر ہو نا. اگر فیصلے صدارت جو ہے ہمارے پاس نا, اگر ضلعی صدر یہ فیصلے کرتا نا تو پھر ضلعی صدر سے آپ کا کوشچن بنتا تھا اور میرا جواب دینا بھی گنیلا بنتا تھا. شریف والوں کے تو ساتھ زیادتی ہوئی کہ نہیں یہ ہوئی؟ میری ایک گزارش سن زیادتی لینا. ہوئی کہ نہیں؟ یہ فیصلے جو ہے نا, میاں ضیاء الرحمان, یہ فیصلے جنہوں نے ولی کیے میاں, ہیں, یہ فیصلے جنہوں نے کیے ہیں, ولی میاں مرو یہ ان سے پوچھیں, بڑے یہ ان سے پوچھیں جی. کہ فیصلے کرنے قوم والے کو جو جوڑنے لوگ والے تھے, ولی میاں, نہیں قوم کو ان تو کا بیٹا. دیکھیں ہم نے بھی جوڑا ہے. 35 سال ہماری تھوڑی رفاقت رہی ہے. یہ سردار صاحب تو پارٹی سے چلے گئے تھے نا, ان کو دوبارہ پارٹی میں لانے والا کون ہے؟ ظفر محمود. کتنی مشکل سے لے کے آئے ہیں. آج وہ بھی کس طرح کے آج وہ بھی سچ بتا دیں, جے یو آئی میں جا رہے تھے سردار محمد یوسف, آپ یقین کریں کہ سردار صاحب چودھری جعفر اقبال کے گھر پہ رات کو کیا میٹنگ ہوئی تھی وہ آج بتا دیں. 10 چٹو خیر ہے, کوئی نہیں. ایک پارٹیوں میں دیکھیں, پارٹیوں میں بھی سر جنگ ہوتی ہے, پارٹیوں میں بھی گروپنگ اندرون کھانا ہوتا ہے. سردار محمد یوسف صاحب جا رہے تھے نا جے یو آئی میں؟ میری ایک گزارش جا رہے تھے آپ نا, کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, جا رہے تھے نا, آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں نا. آپ شارٹ کٹ کرتے ہیں تو میں اس کو اس لیے تھوڑا پرولانگ کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو تفصیل, سننے والوں کو تفصیل کا پتہ ہو کہ سردار صاحب واقعی جے یو آئی میں جا رہے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, یہ 2000 ان کا یہ 2000 تقریباً 11 کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, کمٹمنٹ ہو گئی تھی 11 اور 12 کا نہیں 12 کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. اور چودھری جعفر اقبال کے گھر پہ رات کو کیا میٹنگ ہوئی؟ اس ٹائم میں میرے لیکن اس سے پہلے میرے 3 سال سے سردار صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے. اور سردار صاحب جہاں تک مجھے علم ہے, میں اب ان چیزوں سے پردہ چاک نہیں کرنا چاہتا کہ بہت ساری چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ اس پارٹی میں وہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے تھے, وہ بھی مجھے پتہ ہے کیوں نہیں آنا چاہ رہے تھے. پھر اس پارٹی میں سردار صاحب کو کس طرح لایا گیا, بڑی مشکل سے لایا گیا. وہ میاں نواز شریف کا ہیلی کاپٹر نہیں اترنے دے رہے تھے. نہیں یہ بات نہیں, آپ ضلعی صدر تھے. میری ایک بات سنیں, وہاں بھی لوگ اس کو جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اس میں سردار یوسف صاحب کا کردار نہیں تھا اس ہیلی کاپٹر کو اترنے کے لیے. اس میں چونکہ صوبہ دارہ کی تحریک کے اندر سردار یوسف صاحب اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی. بابر سلیم بھی تھا. سردار صاحب کی ذاتی جو بات ہے نا, انہوں نے کبھی بھی کوئی رانگ فاؤل پلے نہیں کیا. بڑے سیزن قسم کے آدمی ہیں, بڑے ہمبل آدمی ہیں, کھلے دل کے آدمی, بڑے ہمبل آدمی ہیں. کبھی اخلاق سے گری بھی کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. سوال پہ واپس ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ اس میں سردار صاحب کا یہ ڈیسیژن نہیں تھا کہ یہ ہیلی کاپٹر نہیں اترنا چاہیے. سردار صاحب تو اس وقت بھی جو میری معلومات ہے جے یو آئی میں جا رہے تھے, آپ نے کہہ دیا جا رہے تھے. میں نے ان کو چودھری جعفر اقبال کے گھر پہ رات کو لے کے گیا, وہاں کیپٹن صفدر کی اور سردار یوسف کی میٹنگ کرائی ظفر محمود نے, اور فیصلہ ہوا کہ سردار محمد یوسف صاحب واپس مسلم لیگ نون میں آئیں گے. ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری, اور کس طرح ہوئی ہیں یہ اس وقت کی بات تھی. اب ساری باتیں بتانی بھی ضروری نہیں ہے. ملاقات ہوئی, اچھی رہی ملاقات. تھوڑا سا دیا لائی دیا دندن نہ کھول دیو نا. نہیں کوئی بات نہیں, یہ سیاسی سفر ہے, اس میں آپ کو مایوس نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں اگر میرے اندر بدنیتی ہوگی, اخلاص نہیں ہوگا, منافقت ہوگی, جھوٹ ہوگا, فریب ہوگا, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. ظفر آہتن کمیٹی اپنے کمیٹی دے اس پہ کھلتا سا الیکشن پہ تے 700 ووٹ نہیں ہوئے تے صوبے پہ کدھر. دیکھیں سیاسی سفر جو ہوتا ہے نا, آپ جتنے بھی سیاسی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں, میں نے جب اس کا بلدیاتی الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا, اس وقت جیتنے والے جو لوگ تھے ان کے میرے خیال میں کوئی 900 ووٹ ہوئے ہیں یا 950 یا 1000 ووٹ ہوئے ہیں. تو میں نے اگر 700 ووٹ دیے ہیں تو وہ اس ٹائم کے سائزیبل تھا, وہ ٹھیک ڈیسیژن تھا. اچھا, یوتھ کی مرضی کے بھی 2-4 سوال پوچھ لوں. نوجوان نسل 62% ووٹرز ہیں. جی بالکل. وہ کہتے ہیں ہماری تفریح تباہ کے لیے بھی کوئی سوال ہونا چاہیے. لازمی بات ہے. جو پہلا عشق آپ نے کیا تھا وہ کالج میں کیا تھا, اسکول میں کیا تھا, بعد میں کیا تھا؟ عشق تو بہت طرح کے ہوتے ہیں, پتہ نہیں آپ کون سے عشق کی بات کرتے ہیں. عشق حقیقی کی بات نہیں کر رہا, میں تو عشق دنیاوی کی بات کر. میں تو عشق حقیقی والا آدمی ہوں. میں نے انسان بھی میں نے اگر نہیں کوئی آنکھیں, کوئی بال, یہ زندگی آپ کے سامنے کوئی گال,
آپ کے سامنے گزری ہوئی ہے. اگر میں نے کہیں کوئی عشق کیا ہوتا تو آج لوگوں کو پتہ عشق ہوتا کرنا بری بات ہے نہیں. یہ تو ہر آدمی کا سوچ کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے نا, کہ میں جس اینگل سے میں دیکھوں گا میرا اپنا نقطہ نظر ہوگا, جس زاویے سے آپ دیکھیں گے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا. آپ کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں نا, تو گھر کی چیزوں کے بارے میں جانچنے کے لیے اگر آپ کسی گھر میں داخل ہوئے ہیں, سامنے علامہ اقبال صاحب کا اگر فوٹو لگا ہوا ہے تو پورے گھر کا سکیچ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس گھر کے اندر جو مکھی ہیں وہ کس سوچ کے مالک ہیں. اور کسی گھر میں کسی عالم دین کا فوٹو لگا ہوگا, وہ بھی آپ کو, کسی گھر میں سنگر کا فوٹو لگا ہوگا, وہ یہ ساری چیزیں وہ گھر کا وہ تصویر جو ہے اس کی تمام تصویر کشی کر لیتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کبھی اچھا کوئی نہ لگا نہیں, زندگی ہے. دیکھیں کوئی مومن بھی اگر زندگی میں یہ کہنا کہ مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی, تو میں اللہ یہ خود سمجھتا ہوں حسین ہے, حسن کو پسند اللہ نے کرتا ہے. کائنات بنائے ہوئے, اس میں میل اور فیمیل کا جو یہ جوڑے بنائے گئے ہیں, اس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلچسپی رکھتی ہے, اٹریکشن رکھتی ہے. اب پسند کرنا آنا نہ یہ تو زندگی میں آتے ہیں, لیکن لازمی نہیں کہ کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے تو پاگلوں کی طرح آپ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں. کھاتے کیا ہیں؟ بڑا سادہ کھانا کھاتا ہوں, صبح خشک روٹی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں, جو ہمیشہ نصیب سے دن کو ملو ہمیشہ سے. کھانے میں سب سے زیادہ پسند کیا چیز؟ جو مل جائے جی, جو مل جائے. اچھا, اللہ کا شکر ہے. مطلب کوئی خاص خوراک پسند؟ خاص غریب آدمی کی کیا خاص خوراک ہے, اس کو ایک وقت کی روٹی مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی غنیمت. بار 15 پراڈواں کھلتی دن غریب آدمی. تو نیکسٹ میں آپ جیسے بھائی آئے ہوئے ہیں, کوئی آپ وہ لے کے آگے, تو لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں تو ہماری بھی ٹھاٹھ بنی ہوئی ہے. آپ جب چلے جائیں گے تو کوئی گاڑی نہیں ہوگی. گانے کون سے سنتے؟ ہمارے پاس وہ کھٹارا گاڑی کھڑی ہے. گانے کون سے سنتے؟ گانے سنا کرتے مائیوں کے علاوہ ایک ٹائم میں سنا کرتے تھے, اب گانے سننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. مطلب میوزک کون سا اچھا لگتا ہے؟ وہ ایک درمیانے قسم کا میوزک ہو, بہت فاسٹ نہ ہو. غزل وغیرہ ہو. اچھا, تو کون سا فیوریٹ غزل؟ پہلے منی بیگم تھی, اس کو سنا کرتے تھے, منی بیگم کو. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے. جتندر تھا وہ, اس کو سنتے تھے. اچھا, جتندر نہیں تھا, جگجیت تھا. جگجیت سنگھ, سوری, جتندر نہیں, جگجیت سنگھ. جتندر ایکٹر تھا جگجیت سنگھ. آپ کے پتہ ہے جو شیر والی پارٹی ہے, اس کے قائدین کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے جی. کہتے ہیں ظفر محمود. فرق آگے آپ انٹرپریٹیشن آپ کر لیں. نہیں, مجھے نہیں پتہ نا. روٹی کھا کے ہاتھ نہیں پہنچتا تھا آدمی. خیر کوئی بات نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا نا, ظفر محمود. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی, جن کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں, جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں, اللہ انہیں خوش رکھے. ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے لیے. تو ہم نے تو زندگی میں ان کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی, نہ ہی بے وفائی کی ہے, نہ ہی کبھی امیر مقام اور مرتضیٰ عباسی صدر جنرل سیکرٹری ٹھیک ہے صوبے کے, یا آپ کے ان کے بارے میں کچھ تحفظات؟ ٹھیک ہے, ایک اچھا ٹائم لگایا انہوں نے. اچھا, محنت کی انہوں نے پارٹی کے لیے. بہت سے لوگوں کا ان سے اختلاف بھی ہے. لازمی نہیں کہ سارے لوگ ان کو پسند کریں, اختلاف تو ہوتا ہے, یہ پارٹی کا ایک ایسا اختلاف. اب اس طرح کرتے کہ آپ کو فون آتی ہے رائے ونڈ سے کہ ظفر محمود صاحب بات کر رہے ہیں سر, آپ کہیں گے جی, کہیں گے سر ہولڈ کریں, میڈم بات کریں گے, ٹھیک, اور پھر میوزک بجتا ہے, اے وطن پیارے وطن, ہولڈ رکھنے کے لیے جو ہوتا ہے. جی جی. اس کے بعد میڈم آتی ہے, السلام علیکم ظفر بھائی. پھر کیا تو میں ان کے کہوں گا, وہ ہماری بہن ہے, پارٹی کی لیڈر ہے, قائد ہے ہماری, وعلیکم السلام کہوں گا ان کو. اور جس پیارے انداز سے وہ بات کریں گی اسی پیارے انداز میں ان سے میں بھی بات کروں گا انشاءاللہ. وہ کہیں گی ظفر بھائی بیٹھ جاؤ. دیکھیں, میں کہہ رہی ہوں بہن ہوں, پارٹی لیڈر ہیں وہ, میرے لیے بہت قابل احترام ہے. دو نسبتوں سے وہ قابل احترام ہے. ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, اور دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ میرے بھائی کی بیگم ہیں, وہ ہماری بھابھی ہیں. ہماری بھابھی ہیں, میرے لیے وہ قابل احترام ہیں. تو ان کے احترام, ظفر بھائی بیٹھ جائیں, ان کے احترام تو میں بالکل میری اپنی جگہ پہ رہے گا. پھر فون آوے. لیکن جو ڈیسیژن آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی, میرے مخالفین یہ رومرز پھیلا رہے تھے یہ ظفر بیٹھ جائے گا. میں نے کہا یار ایک موت ہے جو مجھ سے یہ الیکشن چھین ایک باری ایک طرف آتے ہو پر جائیے, دوسری طرف آتے ہو میں موت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پہنا پر جائیں تو کوئی حق بھی ہوتا ہے نا, آدمی آپ چھوڑ دینا بعد نے کیا تو کہا ہے. گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوتا, لازمی تو نہیں ہے ساری باتیں ان کی مانی جاتی ہیں. جب آپ باغی ہو جاتے ہیں کسی بات سے تو بعد میں ان کی محنت بھی کر لیتے ہیں کہ بعد میں محنت بھی کر سو جل کے. نہیں, میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا, گھر کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی آپ انکار کر لیتے ہیں نا.
وہ ہماری بہن ظفر ہے۔ بھائی باہر میڈیا میں اور لوگوں میں آپ بھی چونکہ ورکر ہیں پولیٹیکل، آپ تک بھی آواز پہنچتی ہے، مسلم لیگ نون کے بہت سے لیڈرز کہتے ہیں اسندی گال ہو گئی ہے، یعنی ہم حکومت میں آنے والے ہیں، میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، یہ مسلم لیگ نون کا ایسا کہنا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب حکومت سامنے نظر آ رہی ہو آپ بغاوت کر بیٹھے ہیں، ملائی کھانے دا ٹائم آیا ہے، دودھ بڑکاندے رہے ہو بڑکاندے رہے ہو۔ تصدق بھائی ہاں آپ جی، نے کوئی بھی موقع گنوایا نہیں ہے، آپ نے جتنی بھی سوال کیے ہیں مجھے کریدنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے آپ کو بڑی اور میں تو ہمبلنس سب کو مائیے سننا تھے نا ہے نا کوریدنا اس تے کے ساتھ میں نے آپ کو ہمبلنس نا ہر جی 10 چیز کا سٹ ہوا جواب ہے، دیا اس پہ بھی ہے۔ جواب اب اس کا بھی سن لیں۔ ہاں سناؤ تو اقتدار کے دن تو میرے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، جی۔ تو ہم اقتدار کے دنوں میں دیکھیں میں نے تو ساری ظفر زندگی محمود کے فون پہ ڈی سی تبدیل ہوتا تھا، ایسی پاور تھی، میں نے کبھی اس طرح کا کام کمشنر ڈھونڈ رہا ہوتا تھا کہاں ہے ظفر میں نے کبھی محمود۔ اس طرح کا کام نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ میری زندگی کو آپ اٹھا کے وزیر دیکھیں، اعظم ہاؤس تھا نہیں، میں ظفر نے کبھی محمود کے ہاتھ میں۔ میں اتنا ہی چلا ہوں جتنی میری استطاعت تھی، میں نے اتنا ہی پاؤں رکھا ہے جتنی میری کیپیسٹی تھی۔ میں نے کبھی کوئی فضول کام نہیں کیا، کبھی اس طرح کے کاموں میں نے کوئی اثر نہیں ڈالا، کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اپریشیٹ نہیں کیا۔ میں نے جو ٹائم گزارا ہوا ہے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اللہ آپ کے نے ساتھ جانا گزارا ہوا ہے کیمپین اور کرنی ہے، دوسری بہت بات سے یہ ہے لوگ کہ آپ کا ویٹ کر رہے یہ ہیں۔ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ اقتدار کے دن ہیں، ملائی کھانے کے دن ہیں، میں نے پہلے بھی بڑے اقتدار گزار چکا ہوں، اور اقتدار میں نے ہمیشہ ملائی اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ اقتدار میں نے ہمیشہ اپوزیشن میں گزارے ہیں۔ ملائی یہ آپ اچھی کو نہیں پتہ ہے لگتی؟ نا؟ ہاں یہ آپ کو پتہ ہے نا، جی، اقتدار میں نے جی، ہمیشہ اپوزیشن میں گزارے ہیں۔ جی تو یہ ذرا تھوڑا سا دیکھنے والوں کو سمجھا دیں اقتدار میں اپوزیشن کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے ساری باتوں کا نا، میرے تو پاس ہٹو، آپ کو تو ساری باتوں اب کا میرے تو پتہ پاس ہے۔ ہٹو، اب یہ میں تو چلا کلا مجھے دیکھیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا، میں نے کہا احترام کے رشتے اوکے اوکے، اور جو بھائی بندی کے رشتے ہیں، ابھی آپ نے میری جانا طرف سے کم از کم اللہ کے فضل سے کبھی ان چیزوں پہ کوئی عرف نہیں آئے گا۔ یہ ابھی آپ اور نے باقی جانا ہے، لوگ کوئی اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ابھی آپ وہ نے بادشاہ لوگ جانا ہے، جنگل کے لوگ شہر آپ ہیں۔ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، کیمپین پہ بھی آپ نے جانا ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میرے سوالوں کو بڑے ٹھنڈے دل سے جواب بھی دیا، چائے ابھی تک آپ نے پلائی نہیں، کہا ضرور ہوا ہے، امید ہے کہ ابھی چائے ہوگی اس کے بعد، آپ بے شک جائیں لیکن چائے ہو۔ اور آخری بات بیفور وی اینڈ، یہ ضلع مانسہرہ کی عوام ہے، نوجوان، مائیں، بہنیں، بچے، بزرگ، ظفر محمود کا مانسہرہ کے لوگوں کے نام کیا پیغام؟ تصدق بھائی، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے یہ ٹائم نکالا، آپ کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہے تھے، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ آئے، ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ میں مانسہرہ کی مائیں، بہنیں، بزرگ، جوان، دوست، سب کو میں یہ کہوں گا، پاکستان مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک پاکستان، ہمیشہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، لیکن یہ جو مشکل ترین حالات ہیں یہ تو پوری قوم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ان حالات کا آپ بغور جائزہ لیں، اور قیادت کو چوز کرنے میں اس ملک کا محسن کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو، اپنے جوانوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، بچوں کو یہ گزارش کروں گا، خدا را یہ ملک آپ کا ہے، بڑی مشکل سے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس جیسا ملک آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس ملک کے بارے میں فکر کریں، اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو اسمبلیوں میں جا کے آپ کی جو مجبوریاں ہیں، جو افلاس ہے، جو غربت ہے، جو لاچارگی ہے، جو آپ کی زندگی کی بہت ہی بنیادی ضروریات ہیں، جس سے آج دنیا کہاں کھڑی اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اس سے آپ محروم ہیں، تو آپ اس طرح کے لوگوں کو اگر لکھ کر کے اسمبلیوں میں بھیجیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو حالات ہیں وہ بڑی سپیڈ سے چینج ہو جائیں گے۔ لیکن ہم ان لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جو اپنے محلے اور گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو اسمبلیوں میں بھیجنے کے بعد ہم یہ ان سے امیدیں باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی قسمت بدل کے رکھ دیں گے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ ملک آج تک بچا کیسے ہے، جس طرح کا میٹیریل ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، یہ تو ملک جو ہے کب کا فارغ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہم ایک چیز ہے اس ملک کے بچنے میں کہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، باقی اس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے ووٹ کے استعمال کو ایسے کریں کہ جس طرح میدان جہاد کے اندر ایک مجاہد جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے، آپ کا ووٹ اسی طرح کی اہمیت رکھتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کو استعمال کرتے وقت ان الفاظ کو ملحوظ رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ کے باغی ضلعی صدر
اور آزاد امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PK38 مانسہرہ ظفر محمود کی گفتگو آپ نے سنی۔ ظفر محمود کی رہائش گاہ مانسہرہ سے ہل ٹاکس کے میزبان تصدق اوان اور ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ سونے دے والے۔ تھینک یو۔